अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान स्टडी का 3rd चैप्टर मुसलमानों की तालीमी तहरीकें शुरू करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन तहरीकों, ख़ास तौर पर सिर्फ तालीमी तहरीकों के बारे में पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों के तसल्लुत के बाद मुसलमानों की इस्लाह और उनकी फ़िक्री और ज़हनी नशोनुमा के लिए शुरू की गई थी। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को शिकस्त हुई और इस नाकामी के नतीजे में अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुआ। मुग़लिया सल्तनत ख़त्म होगी। मुग़लिया सल्तनत के ख़त्मे का मतलब ये था कि मुसलमानों का हिंदुस्तान से इक़्तिदार ख़त्म हो गया। जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, ज़वाल आया, तो ज़वाल में बेशुमार मसाइल भी कौमों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लिहाजा सबसे बड़ा जो ज़वाल में मसला होता है वो किसी भी कौम का सियासी और इखलाकी शऊर जो है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा इस दौरे ज़वाल में उनकी सियासी बेदारी और उनके इखलाक की इस्लाह करने के लिए बहुत सी तहरीकों का आगाज़ किया गया और इनकी फ़िक्री और ज़हनी तरबियत के लिए जो तहरीकें सामने आईं उनका मकसद ये था कि मुसलमानों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करके हिंदुओं के बराबर उन्हें खड़ा किया जाए ताकि वो अपनी अजीम रवायात और इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो तहरीकें चलाई गईं और इनके तहत तालीमी अंजमनें और अदारे कायम हुए, इनमें अलीगढ़, देवबंद, लाहौर, पेशावर और कराची के तालीमी अदारे बहुत ही नुमायाँ हैं। अब हम इन तमाम तालीमी अदारों का तफसील के साथ जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम जिस तालीमी तहरीक के बारे में पढ़ेंगे वो अलीगढ़ तहरीक थी, जिसका आगाज़ सर सैयद ने किया था। इस तहरीक का जब हम पस मंज़र देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमान कौम तबाह बर्बाद होगी और इस तबाही और बर्बादी में बरतानवी हुकूमत और हिंदू अक्सरियत ने कोई कसर न छोड़ी। हिंदुओं की बड़ी तादाद जंग आज़ादी में मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि आज़ादी की जद्दोजहद में सिर्फ़ मुसलमानों ने शिरकत की थी। यूँ हुकूमती अताब का निशाना सिर्फ़ मुसलमान बने। नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों का बेदरेक कत्ल किया गया, उनकी जायदादें लूट ली गई, मुसलमानों को तमाम सरकारी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया और जो जागीरें उनके पास थी वो भी छीन ली गई। तालीम के तमाम दरवाज़े मुसलमानों पर अमलन बंद कर दिए गए। मुसलमानों को मुआशी और मुआशरती तौर पर बुरी तरह कुचल दिया गया। मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। मुसलमान एक तबाह हाल कौम बना दी गई। उस दौर में जो मुसलमानों की हालत थी उनके बारे में ख़ुद अंग्रेज़ों ने जिस ख्यालात का इजहार किया, विलियम हंटर ये लिखता है कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया, मुसलमानों की जायदादें जागीरें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर देंगे। लॉर्ड रॉबर्ट ने लिखा, मेरा गुज़र दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानब लाशों के अंबार थे। बासुरत स्मिथ ने लिखा कि अंग्रेज़ फ़ौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लगे। ऐसे हालात में जब मुसलमान अपना इंतहाई बुरा दौर गुजार रहे थे तो सर सैयद अहमद ख़ान जैसी शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने मुसलमानों की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाया। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 था 1817 में वो पैदा हुए थे और 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर की सर सैयद को
ایک بہت بڑی شخصیت مانا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے واقعات اور نتائج اور ہنگاموں کو سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کا حصہ بھی بنے تھے۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت اور ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ شہر کو اپنا مرکز بنایا اور یہیں سے مسلمانوں کی بیداری اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو تحریک چلائی وہ علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ اس تحریک کے کئی پہلو تھے، لیکن اس کا تعلیمی پہلو بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ سر سید نے یہ محسوس کیا کہ تعلیمی ترقی کے بغیر کوئی فرد، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اور چونکہ مسلمان انگریزوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، انگریزوں نے جو تعلیمی ادارے کچھ قائم کیے تھے وہ وہاں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ہندو کے تعلیمی ادارے میں تو ویسے ہی جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے سر سید نے قومی تعلیمی ادارے جو صرف مسلمانوں کے لیے تھے بنانے کے لیے ایک تحریک چلائی، اور خود بھی انہوں نے علی گڑھ جیسا عظیم و شان ادارہ بنایا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید جیسا ایک عظیم رہنما بھیج دیا، جن کی دورس نگاہوں نے تمام صورتحال کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اس برے وقت میں ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ سر رچرڈ سائمن نے اپنی تصنیف میں اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ سر سید کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں کچھ اور قائدین بھی تھے، جن میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سب لوگوں نے مل کر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک جامع اور ہمہ گیر تحریک بنا دیا۔ سر سید کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر متقی کو شاہی دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، یعنی مغلیہ سلطنت میں۔ آپ کی تربیت اور تعمیر و اخلاق و کردار میں آپ کی والدہ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے دربار کی ملازمت کرنے کی بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1835 میں بحیثیت نائب منشی ملازمت اختیار کر لی۔ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے منصف مقرر ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر اس وقت کے چند عہدے تھے۔ 1846 میں آپ کو چیف جج کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ملازمت کے سلسلے میں آپ دہلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور اور بنارس میں مقیم رہے۔ 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ آئے اور پھر بقیہ اپنی ساری زندگی علی گڑھ کی خدمت کرنے میں گزار دی، اور پھر وہ اسی علی گڑھ میں دفن بھی ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر سخت دباؤ کا شکار تھے اور انتہائی مایوس کن دور سے گزر رہے تھے۔ سر سید نے اپنی تحریک کے ذریعے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی اور اس بات کی اہمیت واضح کی کہ حقوق کی جنگ لڑنے کا اصل طریقہ تعلیمی ترقی ہے۔ علی گڑھ تحریک جو سر سید نے شروع کی، اس کے کچھ مقاصد تھے، جن میں سے کچھ مقاصد کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے دور رکھنا۔ اب اعتماد بحال کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، ان کے درمیان بے شمار غلط فہمیاں تھیں، اور انگریز جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے تھے ان کی بنیادی وجہ ان میں سے وہ غلط فہمیاں بھی تھیں۔ سر سید چاہتے تھے کہ دونوں قوموں کے درمیان
जो गलत फहमी, इसी तरह मुसलमानों के दिल में भी अंग्रेज़ों के बारे में बेशुमार गलत फहमियाँ थी कि दोनों के दरमियान इत्तेमाद बहाल हो ताकि वो गलत फहमियाँ दूर हो। उस दौर में जदीद अलूम की तरफ मुसलमान राग़ब नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि अगर उनके बच्चे ये अलूम सीखेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखेंगे, तो वो शायद अच्छे मुसलमान नहीं रहेंगे, लिहाजा वो इनसे हिचकिचाते थे, इनसे दूर रहते थे। तो सर सैयद की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को इस तरफ राग़ब किया जाए। फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासत से बाज रखना, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है और बड़ा ही अजीब सा मकसद है। लेकिन अगर हम उस वक्त के हालात को देखते हैं तो हमें ये भी सर सैयद की एक बहुत बड़ी दानिशमंदी नज़र आती है। अगर मुसलमान फिर से सियासी उलझनों में फंस जाते तो यकीनन वो फिर से अंग्रेज़ के अताब का निशाना बनते। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान सियासत से ख़ुद को दूर रखें और अपनी सारी तवज्जो तालीम पर दें, और जब वो इस काबिल हो जाएं कि वो दूसरी कौमों के बराबर अपने आप को ला खड़ा करें तो वो सियासत में ज़रूर हिस्सा लें। लेकिन अगर उन्होंने मुसलमानों को सियासत से मना किया तो ख़ुद उन्होंने हमेशा सियासी प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। तहरीक अलीगढ़ की हम खिदमात का जायज़ा लेते हैं। अलीगढ़ बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी तहरीक थी और उसने कई तरह की खिदमात मुसलमानों की सर अंजाम दी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इल्मी तहरीक थी और इस तहरीक ने तालीमी मैदान में बहुत ही गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। सर सैयद का नुक्ता नज़र ये था कि मुस्लिम कौम की तरक्की की राह तालीम की मदद से हमवार की जा सकती है, और ये कोई बात गलत नहीं थी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दुनिया की किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद हमेशा इल्म होता है, तालीम होती है। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो जदीद तालीम हासिल करें और दूसरी अक़वाम के शाना बिशाना आगे बढ़ें। उन्होंने महज मशवरा ही नहीं दिया बल्कि मुसलमानों के लिए जदीद अलूम के हसूल की सहूलतें भी फराहम करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने साइंस, जदीद अदब और माशरती अलूम की तरफ मुसलमानों को राग़ब किया। उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को मुसलमानों की कामयाबी का ज़ीना करार दिया ताकि वो हिंदुओं के मुसावी माशरती और माशी दर्जा हासिल करें। बेहतरीन तालीम वही होती है जो वक्त के तकाज़ों को पूरा करे, जो वक्त की ज़रूरतों को समझने में मदद दे, हालात को समझने में मदद दे। तालीम हर दौर की दूसरे दौर से मुख्तलिफ होती है, यहाँ ज़माने की ज़रूरतों के लिहाज से तालीमी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। तो सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान दौरे जदीद में जो अलूम, जो ज़ुबान राइज है उसको सीखें, इससे आगे बढ़ें। सर सैयद ने अपनी तालीमी खिदमात या अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ मदरसा मुरादाबाद से किया था। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया और फिर गाज़ीपुर में 1862 में दूसरा मदरसा कायम किया। इन दोनों मदरसों में उर्दू, फ़ारसी और अरबी के साथ साथ अंग्रेज़ी की तालीम भी दी जाती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ उर्दू, अरबी पढ़ाए जाते थे। सर सैयद ने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और इस सोसाइटी का आगाज़ उन्होंने गाज़ीपुर में किया था। इस सोसाइटी का मकसद क्या था कि मगरबी आलूम को हिंदुस्तान में राइज किया जाए और इस सोसाइटी की निगरानी में साइंस, तारीख़, अदब और दीगर अलूम की किताबों को अंग्रेज़ी से उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल किया जाए। चूँकि मुसलमान अभी अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते थे, लिहाजा सर सैयद का ख्याल यह था कि अगर अंग्रेज़ी, जदीद अंग्रेज़ी अलूम का तर्जमा करके उसे उर्दू में मुंतकिल किया जाए तो इससे मुसलमानों को जल्दी समझ आएगी और वो जदीद अलूम सीख भी लेंगे। जब सर सैयद रिटायरमेंट के बाद ख़ुद अलीगढ़ मुंतकिल हुए तो 1876 में उन्होंने इस सोसाइटी का दफ्तर भी अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया। सर सैयद ने
اس طرح اس سوسائٹی کے ذریعے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی طرف بھی ترغیب دی تاکہ وہ جدید علوم سے بہرہ ہو سکیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت بڑا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ یعنی اس سے دورہ فائدہ ہوا، ایک تو مسلمانوں نے جدید علوم سیکھے، اور دوسرا اردو زبان کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑا ہو گیا۔ اس سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت زیادہ ترقی ملی، اور سر سید کی یہ ایک بہت بڑی خدمت شمار کی جاتی ہے۔ سر سید نے ایک کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند کے نام سے قائم کی، اور 1869 میں سر سید جب اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ انگلستان گئے تھے، جہاں آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا، اور جب آپ وطن واپس آئے تو آپ نے 1870 میں کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند قائم کی۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے وہ اسباب دریافت کرے اور تلافی کی تجاویز بتائے۔ یعنی پہلے تو ان وجوہات کو ڈھونڈے کہ مسلمان کیوں تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہے، اور پھر اس پسماندگی کی تلافی کیسے کی جا سکتی، اس کی تجاویز بھی بتائے۔ کمیٹی کی تجویز پر محمڈن کالج فنڈ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے مسلمانوں، انگریزوں اور دوسری قوموں سے عطیات اور چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی تاکہ تعلیمی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یعنی کمیٹی نے جو بنائی گئی یہ تجویز دی کہ مسلمانوں کے الگ سے ادارے قائم کیے جائیں جہاں مسلمانوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے لیے کہ اس دور میں یا کسی بھی دور میں ادارے بنانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سارا روپیہ درکار ہوتا ہے۔ لہذا کمیٹی نے یہ تجویز دی کہ ایک فنڈ، محمڈن کالج فنڈ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور وہ پورے برصغیر میں مسلمانوں سے، انگریزوں سے اور دوسری قوم جو عطیات اور چندے دینا چاہتی ہے ان سے چندہ اکٹھا کرے، اور جب مطلوبہ رقم اکٹھی ہو جائے تو پھر ادارے جو ہیں مسلمانوں کے لیے کوئی ادارے قائم کیے جائیں۔ لہذا 1875 میں جب کچھ مطلوبہ رقم اکٹھی ہو گئی تو مسلمانان ہند کی تعلیمی ترقی کے لیے سر سید نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا۔ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول یہ اس کا پورا نام تھا۔ اس کا افتتاح سر سید نے سر ولیم میور سے 12 نومبر 1875 کو کروایا۔ یہی اسکول صرف 2 سال کے بعد کالج کا درجہ اختیار کر گیا۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے MAO علی گڑھ کالج کا افتتاح کیا، جس میں جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیا۔ سر سید کے انگریزوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، ان تعلقات کا انہوں نے مثبت استعمال کیا، اور جب خود وائسرائے ہند افتتاح کے لیے آئیں گے تو یقیناً یہ ایک مسلمانوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ان اداروں نے آرچبالڈ، آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک بھرپور شعور دیا اور مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کالج کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور سائنسی تعلیم کی طرف بھی راغب کرنا تھا۔ سر سید نے کالج جب شروع کیا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ سر سید نے کالج کے لیے بڑی ہی بہترین عمارت بنوائی، قابل اور لائق اساتذہ کا انتخاب کیا، جنہوں نے تعلیمی ترقی کے لیے بہت زیادہ مسلمانوں کی مدد کی۔
اس کالج میں صرف کتابی علوم کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ عملی زندگی گزارنے کی بھی مکمل تربیت کی جاتی تھی۔ طلباء کو نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ کھیل کود، بحث مباحثہ، میل جول کے آداب اور معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ طلباء کے لیے قومی لباس پہننا لازمی تھا۔ یہ ادارہ در حقیقت ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی یہاں جو بھی بچے پڑھتے تھے وہ اس کے ہاسٹل میں بھی رہتے تھے، اور اس میں زیر تعلیم طلباء کی ہر پہلو سے تربیت کی جاتی تھی، یعنی بچے کی بھرپور شخصیت کی نشوونما کی جاتی تھی۔ علی گڑھ کالج اپنی مدد آپ کی روشن مثال تھا۔ سارے ہندوستان سے طلباء یہاں آ کر داخلہ لیتے، جس سے ان میں اتحاد و یگانگت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اس سے کالج میں ایسی تعلیمی فضا پیدا ہوئی جو دوسرے اسلامی درس گاہوں کے لیے قابل تقلید بنی۔ سر سید کی بڑی خواہش تھی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک لے کر جایا جائے، لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہوئی۔ البتہ ان کے انتقال کے بعد 1920 میں علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اس کا نام مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قرار پایا۔ علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کی زندگیوں پر بے شمار اثرات مرتب کیے۔ ان اثرات کا جائزہ لیتے ہیں کہ علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کی تعلیمی، مذہبی اور سیاسی زندگی پر کیا اثر ڈالا اور مسلمانوں کی کس طرح سے خدمت کی۔ علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، یعنی انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ جس دور میں یہ ادارہ قائم ہوا، اس زمانے میں مسلمانوں کی داگرگوں تعلیمی حالت کا، یعنی ان کی بری تعلیمی حالت کا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1875 میں جب MAO ہائی اسکول قائم ہوا تو پورے برصغیر میں صرف 20 مسلمان گریجویٹ تھے، یعنی ہندوستان، پاک و ہند میں پورے برصغیر میں جو اس وقت مسلمان تھے، بنگال سے لے کر شمال مغربی سرحدی صوبے تک، ان کی تعداد صرف 20 تھی، جن میں 17 BA اور 3 MA تھے۔ ان کے مقابلے میں ہندو قوم میں 715 BA اور 131 MA پاس افراد تھے۔ علی گڑھ کالج نے صرف 19 سال میں 126 گریجویٹ، 174 انڈر گریجویٹ افراد کا اضافہ کیا۔ انڈر گریجویٹ یعنی جنہوں نے گریجویٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ علی گڑھ نے تعلیمی لحاظ سے قوم کی جو خدمت کی، اس کا اظہار اس سے ہو سکتا ہے کہ 1925 میں ہندوستان میں کالج کی تعلیم پانے والے مسلمان نوجوان کا 69% علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، یعنی پورے ہندوستان میں جو مسلمان کالج میں علم حاصل کر رہے تھے ان میں سے 69% علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور باقی 31% دیگر اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے قیام سے لے کر آزادی کے وقت تک علی گڑھ کے کل طلباء میں سے 1/3 کو یونیورسٹی سے مالی امداد اس طرح سے ملتی تھی کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی مسلمانوں کو جو غریب تھے، جو اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے، ان کے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی ادارے کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن کسی کو کچھ بتایا نہیں جاتا تھا۔ اس ادارے کے قیام کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، ان پر مشرقی اور مغربی دونوں قسم کے علوم کے دروازے کھل گئے۔ مسلمانوں نے ملت اسلامیہ کی تاریخ سے روشنی، یعنی مسلمانوں نے اپنی تاریخ پڑھی اس سے پہلے جس سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ اس تاریخ کے پڑھنے سے وہ اپنے شاندار ماضی سے آگاہ ہوئے۔ اس ادارے نے مسلمانوں میں اخلاقی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور ذہنی بیداری پیدا کرنے میں بڑا ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلمانوں میں مسلم قومیت کے شعور کو پروان چڑھانے، یعنی مسلمانوں کی ہندوستان میں ایک قوم بنانے میں اس ادارے کا بہت اہم حصہ ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہم نے پڑھا تھا، وہ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر سر سید کے 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی شروع ہوا تھا، اور اگر سر سید یہ ادارہ نہ بناتے اور مسلمانوں کے اندر اس وقت سیاسی شعور کی بیداری نہ کرتے تو شاید پاکستان ممکن نہ ہوتا۔
مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری اور تحریک پاکستان میں اس ادارے کے اساتذہ، طلبہ اور دیگر لوگوں نے بہت زیادہ نمایاں حصہ لیا۔ پاکستان کی جد و جہد میں مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے کا اظہار کیا، اس کی بنیادیں بنیادی طور پر علی گڑھ کالج نے استوار کی تھی، کھڑی کی تھی، مضبوط کی تھی، اور دو قومی نظریے کو فروغ دینا اس ادارے کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دو قومی نظریہ سر سید نے شروع کیا تھا، اور پھر جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر نکلے وہ اس دو قومی نظریے کا پرچار کرتے رہے، اور مسلمان قوم ہندوستان میں ایک مسلم قومیت میں ڈلی، اور پھر ایک جماعت مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کے ساتھی نواب مسلم الملک، نواب وقار الملک اور دیگر مسلمان رہنماؤں نے اس ادارے کی نگرانی کی اور اسے یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ سر سید کی ایک اور بڑی خدمت تعلیمی میدان میں یہ تھی کہ انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ سر سید نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کالج سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوئی، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر بڑا ہی فائدہ مند تھا کہ دور دراز مقامات پر اس کے اجلاس منعقد ہوتے تھے، اور اس کانفرنس نے مسلمانوں کے اندر حصول تعلیم کے لیے ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا، ان کے اندر تعلیم کا شوق پیدا کرنا، اور تحریک علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں وہ اپنی مدد آپ کے تحت تعلیمی ادارے شروع کریں۔ یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان رہنما اپنی رہنمائی میں چندہ اکٹھا کر کے خود سے کچھ پیسوں کو وقف کر کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے وہاں اسکول کالج قائم کریں۔ مسلمان قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد کی، اور اسی کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر کئی شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ یعنی یہ تنظیم بہت ہی کامیاب رہی۔ یہ کانفرنس اور اس کانفرنس کے اجلاس ہر سال مختلف علاقوں میں ہوتے تھے۔ وہاں اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو کیسے دور کیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے لاہور میں اسلامیہ کالج جو آج بھی موجود ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سندھ میں مسلم مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی، اور پشاور کا اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج یہ اس کانفرنس کا بہت بڑا مسلم قوم کے لیے تحفہ تھے۔ اب محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی بے پناہ کوششیں کی۔ یعنی چونکہ سر سید نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، لیکن خود وہ بھرپور سیاست میں حصہ لیتے تھے، اور اس کے لیے محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کی بنیاد سر سید نے کیوں رکھی تھی؟ سر سید کو اس بات کا احساس تھا کہ صرف ایک کالج کے قیام سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے 1886 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیمی درجے تک پہنچانا، مشرقی علوم اور دینیات کی تعلیم کو تقویت دینا تھا۔ ہر سال کسی اہم شہر میں کانفرنس کے اجلاس ہوتے، سارے ہندوستان کے تعلیمی ماہرین وہاں اکٹھے ہوتے اور مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر گفتگو ہوتی۔ اس کے تحت ماہرین لیکچر دیتے۔ اسی پلیٹ فارم سے سر سید نے
مسلمانوں کو کانگریس اور سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے عمل میں آیا تھا۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے علی گڑھ کالج کی دیکھا دیکھی اور محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے سالانہ جلسے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تعلیم کا شوق پیدا ہوا اور برصغیر میں بے پناہ تعلیمی ادارے اور تعلیمی انجمنیں قائم ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کر دیا۔ علی گڑھ کی درسگاہ ایجوکیشنل کانفرنس نے جدید علوم کی تدریس اور تعلیم عام کرنے کی تحریک کے سلسلے میں مسلمانان ہند کی جو رہنمائی اور خدمت کی ہے، اس سے کوئی بھی صاحب بصیرت شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہی علی گڑھ اسکول بالآخر 1920 میں یونیورسٹی بنا اور یہ برصغیر میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے تحریک علی گڑھ کی صرف تعلیمی خدمات پڑھی ہیں۔ تحریک علی گڑھ کی معاشرتی خدمات، ادبی خدمات، مذہبی خدمات یہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔